बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी गुजरी आपकी ईद? क्या क्या मसरूफियात रहीं किचन के अलावा? मुझे पता है किचन का बहुत ज़्यादा काम होता है। उसके अलावा कहाँ कहाँ गए? और गर्मी कैसी है आपके शहरों में? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ईद नॉवल बेस्ड जो थे वो मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे, लेकिन मैंने अपलोड नहीं किए क्योंकि मसरूफियत की वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो नॉवल नहीं पढ़ पा रहे थे। तो मैंने रिकॉर्डिंग उसकी सेव कर ली थी, लेकिन वो मैंने अपलोड नहीं किए। वो मैंने 1 बाय 1 ये पिछले दिनों में अपलोड किए हैं। तो मुझे वो भी बताइएगा कि आपको ईद बेस्ड नॉवल कैसे लगे। आज हम जो नॉवल पढ़ेंगे वो है शबाना शौकत का एक लम्हा ज़िंदा हो। बहुत मज़े का ये निकाह बेस्ड नावल है। तो मुझे इसकी स्टोरी अब थीम कुछ ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा ये शॉर्ट नावल है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक लम्हा ज़िंदा हो बाय शबाना शौकत। अल्लाह नज़र बद से बचाए ड्रामे अपने पाकिस्तान के। क्या मंजर कशी है, क्या एक्टिंग है और क्या ज़ोरदार जानदार कहानी है। किस किस चीज़ की तारीफ़ की जाए। और वो इंडिया के ड्रामे आ जाती हैं मनो मेकअप थोप कर साजिशें करने। तेज़ तेज़ बजते म्यूज़िक पे 10-10 मिनट्स का एक एक सीन, उन पर पाबंदी लगी तो ये तुर्की के ड्रामे आ गए। डज़न डज़न चलती गोलियां, एक दूसरे का पीछा करते लोग। अब कोई पूछे कि तुम्हारे मुल्क में कोई शरीफ बंदा भी रहता है कि नहीं। लड़के लड़कियां जितने हैं सारे एक दूसरे से इश्क करने में मसरूफ़ या दूसरों को गोलियां मारने में हलकान। तो पूछो अल्लाह के बंदो, फिर पुलिस किस लिए रखी हुई है जब शहरी खुद ही कानून हाथ में लिए फिर रहे हैं। और जितना ही अपनी पुलिस को दौड़ाए फिरते हैं, इनकी पुलिस का ही हौसला है तौबा। और फिर शराब तो ऐसी खुल्लम खुल्ला पी जा रही होती है कि क्या पानी पिया जाता होगा। अस्तगफिरुल्लाह कहने को मुसलमान मुल्क के बाशिंदे हैं। दादी ने सबका शजरा खंगाला था। तो दादी, वो सिर्फ नाम का मुसलमान मुल्क है, वरना तो वो सेक्युलर कहलाते हैं और ख़ुद को यूरोप का हिस्सा समझते हैं। शारमीन ने तसी की। और दादी, अगर आपको उनके ड्रामे अच्छे नहीं लगते तो आप देखती क्यों हैं? सबीन ने छेड़ा और वो छिड़ भी गई। अरे मैं तो लानत भेजूं मगर उड़ती पड़ती नज़र पड़ ही जाती है। ये उड़ती पड़ती नज़र है। वो सदमे से बेहाल हुई। हर चीज़ की इतनी बारीकी से तजिया निगारी की है आपने, और ये उड़ती पड़ती नज़र है। बस ये तो अल्लाह की शान है। मैं तायराना निगाह में बड़ी गहराई से जांच लेती हूँ। उन्होंने फ़ाखिराना नज़र सब पर दौड़ाई। दादी जी, अजीम गिरता पड़ता आया। एक लड़का आया है जी आपसे मिलने। क्या? दादी दादी तो यूं उछली कि तख्त से गिरते गिरते बची। मुझसे मिलने लड़का आया है? उन्हें लगा कि उन्हें सुनने में मुगालता हुआ है। कौन है और मुझसे क्यों मिलना चाहता है? शारमीन, रामीन, सबीन और वानिया, जो टेबल पर चाय की ट्रे रख रही थी, अपनी अपनी जगह सकते में रह गई थी। लड़का आया भी तो दादी से मिलने, चार चार लड़कियों की मौजूदगी में। तो है उस लड़के पर। चले मुबारक हो दादी। तुर्की में तो लड़के लड़कियां एक दूसरे से इश्क में मुब्तला होते हैं, पर यह पाकिस्तान है, यहाँ लड़के बूढ़ियों के इश्क में। सबीन का सकता टूटा था और बात मुकम्मल होने से पहले दादी की जूती उड़ती हुई आई थी और उसे झुकाई देकर खुद को बचाया। चलो बिठाओ उसे ड्राइंग रूम में, मैं आती हूँ। ड्रामे के दौरान तो वो किसी को बोलने की इजाज़त नहीं देती सिवाय अपने। खुद रवा तबसरा करती रहती थी। कजा किसी से मिलने के लिए ड्रामा अधूरा छोड़कर जाना तोहन करहन उठी थी। ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो सामने बैठा नौजवान बसद एहतराम खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने अमीर निगाहों से जायज़ा लिया। लड़का तो बड़ा ही खूबसूरत था। उम्दा ड्रेसिंग, लंबा कद, सेहतमंद जिस्म, खिलती हुई रंगत के साथ बड़े खूबसूरत नैन नक्श। बैठो और अपना नाम बताओ। वो खुद भी पास रखे सिंगल सोफे पर आ बैठी। आकाशा। मेरा नाम आकाशा है। अच्छा नाम है। मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाह रहे थे? उन्होंने नरमी से पूछा। क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि आप इस घर की बड़ी हैं, घर की बड़ी आप हैं, तो एक ज़रूरी बात आपसे कहनी थी। वो मुंतज़िर नज़रों से उसे देखती रही। वो हल्का सा खंखारा। यहाँ इस घर में मेरी बहन रहती है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तुम्हारी बहन और हमारे घर? दादी तो हक्का बक्का रह गई। उसे बगौर देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। कौन है तुम्हारी बहन और यहाँ कैसे रहती है?
وانیہ نام ہے میری بہن کا، اس سے کوئی دھماکہ کیا تھا یا دادی کو ایسا لگا؟ وانیہ وہ تو میری نواسی ہے، وہ تمہاری بہن کیسے ہو گئی؟ میری تانیہ کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا۔ وہ اس طرح کہ میرے پاپا نے 2 شادیاں کی تھیں، پہلے میری ممی سے، پھر تانیہ آنٹی سے۔ میری ممی سے انہوں نے اپنی پسند سے چھپ کر شادی کی اور مرتے دم تک انہیں چھپ چھپا کر ہی خرچہ دیتے رہے۔ مجھے تانیہ آنٹی اور وانیہ کے متعلق بتایا تھا۔ اپنی بیماری کے دوران انہوں نے تایا سے رابطہ کر کے مجھے انہیں سونپ دیا تھا کہ میرا دنیا میں تایا کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اب جب کہ میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ اپنا گھر لے کر اپنی بہن کو رکھ سکوں تو اپنی بہن کو بھی لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ بہت رسان سے تفصیل سے بتا رہا تھا، اور جیسے جیسے بتا رہا تھا ویسے ویسے دادی کا منہ کھلتا جا رہا تھا۔ وہ ایک سکتے کی کیفیت میں سنتی رہیں، بالآخر وہ حواسوں میں آئیں۔ یہاں وہ اپنی سگی نانی اور سگے ماموں کے پاس رہ رہی ہے، اور میرا دماغ خراب ہے کہ میں اسے اٹھا کر سوتیلے رشتوں میں بھیج دوں، اور مجھے تو تمہاری کہانی پر بھی یقین نہیں آ رہا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم واقعی اسامہ کے بیٹے ہو؟ ایک یہی صدمہ کیا کم تھا کہ داماد نے انہیں دھوکے میں رکھا، ان کی تانیہ کے ساتھ اتنی بڑی بے ایمانی کی، اور انہیں اور انہیں اور انہیں تو تانیہ کو بھی شک نہ ہوا۔ آکاشا نے 2 تصویریں ان کے سامنے کی۔ یہ دیکھے پاپا کے ساتھ میری تصویریں۔ دادی کے سامنے 2 تصویریں رکھیں، بلا شبہ وہ اسامہ تھے، 5-6 سال کے بچے کے ساتھ۔ یہ تو خیر کوئی ایسے ثبوت نہیں ہے کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ تم واقعی اسامہ کے بیٹے ہو، مگر پھر بھی چلو میں مان لیتی ہوں تو بھی میں وانیہ کو تو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے والی۔ میں تائی کو ساتھ لے آؤں؟ پھر بھی نہیں، وہ پہلے ہی بہت مظلوم ہے، بے ماں باپ کی بچی، دوسروں کا منہ دیکھ کر چلنے والی۔ یہاں کم از کم میں تو موجود ہوں نا، اس کی سگی نانی۔ میں کیوں اسے سوتیلے رشتوں کے حوالے کروں؟ میں کوئی سوتیلا نہیں، آپ آتی جاتی رہیے گا، دیکھ لیجیے گا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ خدا نخواستہ آپ کو کوئی بات پسند نہیں آئی تو آپ اسے واپس لے آئیے گا۔ وہ ہر صورت انہیں راضی کرنا چاہتا تھا۔ نہیں بچے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اتنے میں چائے آ چکی تھی، انہوں نے پیالی اٹھا کر دی اور خود بھی چسکیاں لینے لگی۔ آپ وانیہ کو بلوائیں، میں اس سے مل تو لوں۔ ہاں یہ کر سکتی ہوں میں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے اندر آتی رضیہ کو وانیہ کو بلانے کے لیے کہا۔ وہ گئی اور کچھ ہی دیر میں وانیہ اندر آ گئی۔ جی دادی، سب کی دیکھا دیکھی وہ بھی انہیں دادی ہی کہتی تھی۔ انہوں نے مختصراً نقاشہ کا تعارف کروایا۔ وانیہ نے حیرت، بے یقینی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ اس کا بھائی، وانیہ کا بھائی، اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو اپنے تنہا ہونے کا ہی غم مناتی رہتی تھی، اور اس کا ایک بھائی بھی اس دنیا میں موجود تھا۔ اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے، آنکھیں پانی سے بھر گئی۔ آکاشا اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ ہیلو وانیہ، اس نے ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور دوسرا آگے بڑھایا۔ وانیہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی سے لپٹ جائے، اس میں اپنے باپ کا عکس تلاش کرے، مگر ایک جھجک آڑے آ رہی تھی۔ آکاشا نے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا اور اسے اپنے پاس بٹھا کر چھوٹے چھوٹے سوال کرتا رہا۔ وہ جواب دیتی رہی۔ اس نے جیب سے والیٹ نکال کر 5,000 والے نوٹ، جو شاید 6 تھے، اس کے ہاتھ پر رکھے۔ یہ رکھ لو، میں تمہارے لیے کچھ لا نہیں سکا، آئندہ تمہیں خود ساتھ لے جا کر تمہاری پسند کی شاپنگ کرواؤں گا، بلکہ میں نگین کو ساتھ لے کر آؤں گا۔ ہمارے چاچو کی بیٹی ہے، بڑی نٹ کھٹ سی ہے، تم اس کے ساتھ بہت انجوائے کرو گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، پھر آؤں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ وہ اٹھ گیا۔ دادی نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر کب آئیں گے بھائی؟ وانیہ کی آواز میں بے تابی تھی۔ وہ پھر سے مسکرایا تھا۔ انشاءاللہ جلد ہی، یہ میرا نمبر رکھ لو۔ اس نے جیب سے نکال کے کارڈ دیا۔ اچھا دادی جان، مجھے اجازت۔ دادی نے اٹھ کر اس کے شانے پہ ہاتھ پھیرا، پھر وہ وانیہ کی طرف مڑا۔ اللہ حافظ میری گڑیا۔ اس بار اس کا سر اپنے شانے سے لگا کر دوسرے ہاتھ سے تھپکا اور مسکراتا ہوا چلا گیا، ان دونوں کو حیرت و خوشی و بے یقینی کے دریا میں غوطہ کھاتا چھوڑ کر۔ کہاں تھے تم؟ کتنی دیر ہو چکی ہے تمہیں آفس سے نکلے ہوئے؟ کتنے فون، کتنے ٹیکسٹ کیے میں نے، کسی کا بھی رپلائی نہیں۔ مجھے بتاؤ تم کہاں تھے؟ گھر پہنچتے ہی اس کٹکھنی بلی سے ٹکراؤ ہوا۔ وہ آستین چڑھائے، دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اس سے سازش کر رہی تھا ایک ضروری کام، اسی مصروفیت میں پتہ ہی نہیں چلا کیا ٹائم ہو گیا۔ وہ اسے ٹال کر آگے بڑھنے لگا، مگر وہ بڑھنے دیتی تب نہ۔
اتنا ضروری کام کہ میرے ٹیکسٹ، میری کال سب اس کے آگے غیر ضروری ہو گئے۔ اس کی آواز میں اترتی نمی نے آکاشا کو ٹھٹکا دیا تھا۔ ارے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یار، میں نے فون سائلنٹ پر لگایا ہوا تھا، اس لیے پتہ نہیں چل پایا۔ سکون سے بیٹھنے دو گی تو ہی تفصیل بتاؤں گا نا۔ وہ ناراضی سے اسے دیکھتی مڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ فریش ہو کر نیچے آیا تو وہ لاؤنج میں ٹی وی کے آگے بیٹھی تھی۔ ٹیبل پر پرتکلف چائے کے سارے لوازمات موجود تھے۔ آکاشا کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ممی کہاں ہے؟ سامنے والوں کے یہاں گئی ہیں، آواز میں ناراضی نمایاں تھی۔ آکاشا مسکراتا ہوا اس کے قریب موجود دوسرے صوفے پر آ بیٹھا۔ ویسے تو میں چائے پی چکا ہوں، مگر اب تم نے بھی یہ زحمت کر لی ہے تو لاؤ دے دو۔ نگین تو اسی پوزیشن میں بیٹھی رہ گئی تھی۔ نگین کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی کہ اس سے تھوڑا قریب ہو کر اس کے منہ کی طرف پھونک ماری۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ کون ہے وہ؟ وانیا۔ ایک لفظی جواب۔ نگین ایک دم ڈھیلی ہو گئی۔ اوہ، سارے تناؤ کا خاتمہ ہو گیا۔ تو مل ہی گئی؟ ہاں مل گئی، شکر ہے، بہت پیاری ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ وہ چائے پیتے ہوئے اسے تفصیل سے بتانے لگا۔ وانیا نے ہوش سنبھالتے ہی خود کو نانی اور ماموں کے پاس پایا۔ وہ ماموں، مامیاں اور ان کے ساتھ ان کے بچے، 4 بڑے ماموں کے ساتھ اور 3 چھوٹے ماموں کے کچھ عرصے تو اس کے ساتھ مامیوں کا سلوک بہتر رہا۔ پھر وہی روایتی کہانی دہرائی جانے لگی۔ شاید کہانیاں بنتی ہی دہرائے جانے کے لیے ہوتی ہیں، یا واقعات کی یکسانیت انہیں ایک کہانی بنا دیتی ہے۔ دادی روحانہ بیگم جہاں تک ہوتا اس کی پشت پناہی کرتی، مگر مامیاں اسے اپنے کاموں کے لیے دوڑائی رکھتی، اور ان کے بچے اپنے کاموں کے لیے۔ بڑے ماموں سعید احمد کے 4 بچے تھے، ولید، معید، شامین اور رامین۔ چھوٹے ماموں زاہد احمد کے 3 بچے تھے، اسد، احد اور سبین۔ یہ تینوں لڑکیاں برائے نام ہی کسی کام کو ہاتھ لگاتی۔ ماموں کی مدد کے لیے کام والیاں آتی تھیں، اور پھر وانیا تو تھی ہی نا، ہر کام کے لیے اس کی پکار پڑتی تھی۔ ولید، معید اور اسد جاب کرتے تھے، اور احد ابھی پڑھ رہا تھا۔ شامین اور سبین ماسٹرز کر رہی تھی، جبکہ رامین ڈاکٹر بن رہی تھی۔ ایک وانیا تھی جس نے بمشکل گریجویشن کیا تھا۔ آخر گھر کے کاموں کے لیے بھی تو کسی کو ہونا چاہیے تھا نا، اور وانیا نے کون سا پڑھ لکھ کر گورنر لگ جانا تھا۔ کاشی، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو اور مجھے بتاؤ، یہ جو ڈرامہ تم کر رہے ہو اس کا کیا انجام ہوگا؟ صوبیہ نے آکاشا کو آواز دی۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے پاس آ بیٹھا۔ انشاءاللہ ہیپی اینڈنگ ہوگا، بس اللہ ہی کرے۔ وہ کچھ ٹینس تھیں اور انہیں دیکھ کر مسکرایا۔ دوبارہ وہاں کب جاؤ گے؟ میں بھی چلوں گی۔ نگین، جو کافی دیر سے چپ بیٹھی تھی، ایک دم سے بولی۔ وہ تو مجھے پہلے ہی پتہ تھا، اس لیے میں وہاں کہہ آیا تھا کہ آئندہ میرے ساتھ نگین بھی آئے گی۔ وہ بے اختیار ہنسا تھا۔ صوبیہ مسکرا رہی تھی۔ نگین ان کے سب سے چھوٹے دیور کی بیٹی تھی۔ حذیفہ بڑے، اسامہ، منجلے اور حنزلہ چھوٹے تھے۔ حذیفہ کے 2 بیٹے تھے، آکاشا اور اکرمہ۔ اسامہ کی ایک ہی بیٹی تھی، وانیا، اور حنزلہ کی شمیلہ سے ایک بیٹی نگین تھی۔ شمیلہ کراچی اپنے میکے گئی تو اندھی فائرنگ کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حنزلہ نے کچھ عرصے بعد ابوظہبی میں شادی کر لی اور اب 2 بیٹوں کے باپ تھے۔ نگین کو صوبیہ نے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ ان کی بیٹی کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ وہ اس سے بے پناہ پیار کرتی تھی۔ اکرمہ تو کچھ رور اور موڈی تھا، مگر آکاشا بہت کیئرنگ تھا۔ وہ نگین کا بہت خیال رکھتا تھا۔ رفتہ رفتہ نگین اس سے اتنی مانوس ہو گئی کہ اپنا ہر مسئلہ اس سے ڈسکس کرنے لگی۔ بڑے ہو جانے پر تو وہ اسے اپنی ملکیت ہی سمجھنے لگی تھی۔ کسی لڑکی سے بات کرتے تو وہ اسے دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے خود کو اس کا بھائی شو کیا ہے، اگر یہ کہتا کہ میں اس کا تایا زاد ہوں تو کوئی اس سے ملنے بھی نہ دیتا۔ کبھی تو یہ حقیقت کھلے گی نا۔ اس سے بہتر نہیں تھا کہ تم اسے سچائی بتاتے؟ صحیح بتایا ہے تو وہ میری بہن ہی۔ میری تو حسرت تھی ایک بہن کی، وہ پوری ہو گئی۔ اتنی پیاری اور معصوم ہے میری بہن۔ جب مجھ سے ملنے آئی تو خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جیسے اس منظر میں کھو گیا تھا، مگر اپنے حواس قائم رکھے تھے۔ تب ہی تو پہلے بہن بنایا پھر تعریف کی تھی، ورنہ نگین کے سامنے صنف نازک کی تعریف، اور وہ بھی آکاشا کرے؟ توبہ توبہ، میری دونوں دیورانیاں ہی بہت پیاری تھیں، تو اولاد کیسے پیاری نہیں ہوگی؟ صوبیہ کی آنکھیں بھیگ گئیں دونوں مرحوم دیورانیوں کو یاد کر کے۔ صبح جب سبھی گھر کے افراد ناشتے کے لیے میز پر موجود ہوتے تھے تو وہ مخصوص ہڑبونک جو عموماً ناشتے کے ٹائم مچی ہوتی تھی، وہ آج بھی تھی۔ سب آفس، یونیورسٹی اور کالج جانے کی دیر ہو جانے کے ڈر سے افراتفری پھیلائے ہوئے تھے۔
ابھی بھی وانیا اور سمن مامی تیزی سے سب کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی، مگر پھر بھی آوازیں پڑ رہی تھی۔ وانیا نے جتنے وانیا نے جلدی جلدی جتنے انڈے بنے ٹرے میں رکھے اور تیزی سے ٹیبل پر پہنچائے۔ پراٹھے، ڈبل روٹی، رس، جام، جیلی، مکھن، جوس، دودھ اور چائے سب کچھ موجود تھا۔ سب کے جاتے ہی وہ ہلکان ہو کر کرسی پر گرنے کے انداز میں آ بیٹھی تھی۔ سچ مچ وہ تھک گئی تھی۔ میری بچی، اب خود بھی تسلی سے ناشتہ کر لو، دادی نے محبت سے پکارا۔ آ رہی ہوں دادی، اتنے میں سمن چائے لے کر آ گئیں۔ ابھی دونوں ناشتے سے فارغ ہوئی تھی کہ پتہ چلا مہمان آئے ہیں۔ کون مہمان؟ دادی نے پوچھا تو عظیم نے بتایا کہ اس دن والا لڑکا اور ایک لڑکی کے ساتھ آیا ہے۔ وانیا اور دادی ڈرائنگ روم میں آئیں، جہاں آکاشا کے ساتھ ایک بہت خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ آکاشا نے باہمی تعارف کروایا۔ وانیا بہت خوش دلی سے ملی۔ جاؤ بہن کو مامیوں سے ملوا لاؤ۔ وانیا اسے اندر لے گئی تو دادی نے پوچھا، اسامہ کے دو بھائی تھے نا، ایک بڑا اور ایک چھوٹا؟ یہ چھوٹے کی بیٹی ہے نا؟ جی جی، یہ حنزلہ انکل کی بیٹی ہے، آکاشا نے تائید کی۔ اور بڑے والے کے کتنے بچے ہیں؟ جی ان کے دو بیٹے ہیں، آکاشا نے بڑی خود اعتمادی سے جواب دیا۔ ہوں، تو تم کہاں رہتے ہو؟ وہیں تایا کے پاس؟ جی جی، ویسے تو پوری تیاری سے آیا تھا، مگر اندر کہیں گھبراہٹ تھی کہ کوئی ایسا سوال نہ آ جائے جو غیر متوقع ہو۔ یہ بچی بھی تم لوگ کے ساتھ ہوتی ہے؟ جی ہاں، چاچو تو باہر ہوتے ہیں، آنٹی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ہمارے پاس ہی ہوتی ہے یہ۔ اچھا، تو اس طرح سے لڑکے ماشاءاللہ 3 ہوتے ہیں تمہارے گھر میں؟ دادی نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ 3؟ وہ چکرایا۔ ایک تم، 2 تمہارے تایا کے لڑکے، تو 3 ہوئے نا؟ جی جی بالکل، وہ بری طرح سٹپٹایا تھا۔ تو تمہاری تائی کو چاہیے کہ خدا خوفی کر کے اس بچی کو اپنے کسی بیٹے کے لیے لے لے۔ میں تو سچی بات ہے اس بات کی قائل ہوں کہ جب گھر میں لڑکے لڑکی کا جوڑ بنتا ہے ہو تو اللہ کا نام لے کر بنا دینا چاہیے۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس نے دل و جان سے تائید کی تھی۔ وہ اسے کتنی ہی دیر باہر کے رشتوں میں ہونے والے گھپلوں سے آگاہ کرتی رہی تھی، اور ساتھ ہی یہ افسوس بھی کہ آج کل کی اولاد گھر کے بجائے باہر منہ مارنا پسند کرتی ہے۔ ویسے تو تمہارے ساتھ بھی اچھی لگ رہی تھی۔ انہوں نے اچانک ٹریک چینج کیا تو وہ چونک گیا۔ کون؟ یہی بچی نگین جو تمہارے ساتھ آئی ہے۔ وہ جھیم گیا تھا، وہ مسکرا دی۔ میں وانیہ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ میں نے اپنے بیٹوں سے بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آئندہ آکاشا آئے تو انہیں بلوا لوں۔ وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب اگر تم کچھ دیر اور بیٹھ جاؤ تو میں انہیں بلوا لیتی ہوں۔ جی ضرور، دادی نے سعید اور زاہد کو فون کیے اور تھوڑی دیر میں دونوں ہی آ گئے تھے۔ نگین اندر مامیوں کے پاس تھی اور آکاشا ماموں اور دادی کے ساتھ۔ وانیا کو بہت عجیب لگ رہا تھا یوں کسی اور کے گھر جانا، مگر چونکہ دادی بھی ساتھ آئی تھی تو تسلی تھی۔ بڑا خوبصورت گھر تھا، بیرونی گیٹ سے لے کر انٹیریئر تک۔ آکاشا انہیں بٹھا کر صوبیہ کو بلا لایا۔ السلام علیکم روحی آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وہ بڑے احترام سے ان سے ملنے کے لیے آگے آئی تھی۔ دادی نے چونک کر انہیں دیکھا، دیکھی بھالی سی شکل۔ تم تو تانیہ کی جیٹھانی، کیا نام تھا؟ انہوں نے ذہن پر زور ڈالا۔ جی صوبیہ حذیفہ نام ہے میرا۔ ہاں صوبیہ، تو تم آکاشا کی تائی ہو؟ ہیں جی، وہ گڑبڑائیں اور آکاشا کی جانب دیکھا۔ وہ آگے بڑھا، جی جی میری بھی تائی ہیں یہ۔ اچھا، اب وہ تسلی سے گلے ملی، اور وانیا سے گلے ملتے ہوئے تو صوبیہ نے کتنی ہی دیر اسے گلے لگائے رکھا۔ بنی بنائی تانیہ ہے؟ ہاں بالکل، اور تم سناؤ کتنے بچے ہیں؟ جی میرے تو بس 2 بیٹے ہی ہیں ماشاءاللہ۔ کہاں ہیں وہ؟ ملواؤ ان سے بھی۔ نگی تم وانیا کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، میں آنٹی سے گپ شپ کر لوں، تم دونوں بھی انجوائے کرو۔ آؤ۔ نگین اسے ساتھ لیے کاریڈور میں آگے بڑھی ہی تھی کہ ایک نوجوان اندر آیا۔ نگین مجھے چائے بھجوا دینا۔ اچھا، اور ہاں اس سے ملو، یہ وانیا ہے اسامہ انکل کی بیٹی، اور وانیا یہ اکرمہ ہے حذیفہ انکل کا بیٹا۔ نگین نے تعارف کروایا تو وانیا نے اس کی طرف دیکھا، وہ بھی ٹھٹک گیا۔ السلام علیکم، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وعلیکم السلام بہت آہستگی سے کہہ کر وہ مڑ گیا تھا۔ کیسا لگا تمہیں اکرمہ؟ نگین نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ اچھے ہیں وہ، اور کیا کہتی، اتنا خوبصورت لڑکا، آکاشا ہی کی طرح کھڑے کھڑے نقوش، مگر آنکھیں آکاشا سے بھی زیادہ خوبصورت اور گہری۔ کچھ ہی لمحوں کے لیے اس کی طرف دیکھا تھا، مگر اندر کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ تو وانیا کا سیلف کنٹرول تھا کہ اس کے اندر کتنی گڑبڑ ہوئی، اس نے اوپر سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ یہ بڑے ہیں یا چھوٹے؟ اس نے پوچھا۔ نگین جواب دینے کے بجائے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑائی۔ وانیا نے حیرت سے اسے دیکھا، اسے یوں دیکھ کر وہ ہنس پڑی۔ آؤ یار میرے کمرے میں چلتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف ریفریشمنٹ پر بلکہ کھانے پر بھی بہت اہتمام کیا تھا۔ شام کو دادی چلنے کو تیار ہوئی تو نگین اور صوبیہ نے دادی کو بہت مجبور کر دیا کہ وہ وانیا کو 2-3 دن ان کے پاس رہنے کی اجازت دے دے۔ دادی بھی چونکہ مطمئن ہو چکی تھی، سو اسے وہاں چھوڑ کر خود اسد کے ساتھ واپس چلی گئی۔
نگین اور وانیہ کی خوب گپ شپ چلتی رہی، بلکہ نگین ہی زیادہ بولتی رہی۔ وہ تو کسی کی بات میں حصہ لیتی رہی، کیونکہ اس کی معلومات نگین جتنی بالکل نہیں تھی۔ نگین نے مووی لگائی، اس دوران مختلف قسم کا کھانا پینا بھی چلتا رہا۔ آکاشا آیا تھا، وہ اور صوبیہ بھی لاؤنج میں بیٹھ کر وانیہ سے خوب باتیں وغیرہ کرتے رہے۔ رات گئے تک سب جاگتے رہے۔ صبح اذانوں کی آواز پر وہ اٹھ گئی۔ نماز پڑھ کر وہ باہر لان میں چلی آئی۔ چہل قدمی کرتے وہ پھولوں کے پاس آئی، ان پر ہاتھ پھیرتے ایک گلاب پر آ کر ہاتھ ٹھہر گیا۔ بے اختیار اسے توڑ کر وہ لان چیئرز میں سے ایک پر آ بیٹھی۔ اوف، صبح کا سہانا سما، ٹھنڈی ٹھنڈی باد نسیم اور گلاب کی خوشبو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے پھول کو ناک کے قریب لا کر اس کی معطر مہک اپنے اندر اتاری اور اس خوبصورت احساس کو پوری طرح محسوس کرنے لگی۔ جاگنگ کرتا اکرما اندر آتے اس پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک گیا تھا۔ بے حد سفید شفاف رنگت، بھورے بال، چہرے کے اطراف لپٹی ہوئی لٹیں، چھوٹی سی ستوانہ، خوبصورت کٹاؤ والے سرخ چیری جیسے ہونٹ اور بے حد گھنی سیاہ پلکوں والی آنکھیں بند کیے وہ اپسرا گلابی لباس میں اس روشن ہوتی صبح کو کچھ اور خوبصورت بناتی، کسی کو بھی حواسوں سے بیگانہ کر سکتی تھی۔ گلاب کے پھول کو پھر سے ناک تک لا کر سونگھا اور گہری سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھ پاتی وہ تیزی سے اندر چلا گیا تھا۔ وانیہ نے آنکھیں کھولتے ہی اس کی پوچھ دیکھی تو ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ چائے بنانے کے لیے کچن میں آئی تو عابد خانسامہ کو دیکھ کر رک گئی۔ اس کی موجودگی میں اندر جانا مناسب نہیں لگا تھا۔ کچھ چاہیے بی بی؟ اس نے استفسار کیا۔ جی، چائے کا ایک کپ۔ آپ کیسی چائے پینا پسند کرتی ہیں؟ وانیہ نے اسے بتایا، خود ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ جتنی دیر میں وہ ٹی وی آن کر کے بیٹھی، عابد اس کے لیے چائے اور مکھن لگے سلائس لے آیا تھا۔ واہ وانیہ بی بی، واہ کیا عیش ہے، آج آپ بھی بیگم صاحبہ بن کر ٹھاٹھ سے ناشتہ کرو۔ وہ خود سے مخاطب ناشتے میں مگن ہو گئی۔ کتنا مزہ آ رہا تھا یوں بے فکری سے ناشتہ کرتے، ٹی وی دیکھتے۔ واہ، گڈ مارننگ سیس۔ وانیہ نے چونک کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ آکاشا مسکراتے ہوئے اسے وش کرتا نیچے آ رہا تھا۔ وہ احتراماً کھڑی ہو گئی۔ گڈ مارننگ بھائی۔ وہ پیار سے اس کے سر پر چپت لگاتا ڈائننگ کی طرف چلا گیا۔ وہ بیٹھنے لگی تھی کہ اس کی نظر سیڑھیاں اترتے اکرما پر پڑی۔ نہا دھو کر پستئی کلر کے سوٹ میں ملبوس، نکھرا ستھرا، خوشبوئیں بکھیرتا ہوا، اس ایک ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ اور دوسرے ہاتھ میں فون اور چابیاں، بے نیازی سے اس کے قریب سے گزر کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف چلا گیا۔ لاؤنج کے ایک کونے میں ڈائننگ ٹیبل سیٹ تھی، وہ وہیں بیٹھ گیا اور وانیہ، وہ تو جیسے مسمرائز کھڑی تھی۔ کیا طلسم پڑ گیا تھا وہ اس پر، وہ گمسم سی تھی کہ آکاشا نے آواز دی۔ وانیہ، آؤ گڑیا ناشتہ کرو۔ میں نے کر لیا بھائی، اس کی مری مری سی آواز نکلی۔ اچھا آؤ نا، ہمیں تو جوائن کرو۔ اس کے اصرار پر وہ اٹھ کر وہاں آ گئی۔ آکاشا نے مسکراتے ہوئے اس کے لیے اپنے برابر والی کرسی گھسیٹی۔ وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر بیٹھ گئی۔ تو میری بہنا صبح صبح اٹھ جاتی ہے؟ جی، وہ مسکرائی۔ وہ شوری کوشش سے صرف آکاشا کو دیکھ رہی تھی۔ آپ بھی تو اتنی صبح اٹھ گئے ہیں۔ میں کہاں اٹھا ہوں، اس ہلاکو نے جگایا ہے مجھے۔ خود تو نماز پڑھ کے جاگنگ کے لیے چلا جاتا ہے اور آ کر تیار بھی ہو جاتا ہے، مجھے ابھی تیار ہونا ہے۔ تایا ابو کہاں ہیں؟ وہ 2 دن کے لیے اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، آج آ جائیں گے۔ آکاشا نے باتوں کے دوران ابلا ہوا انڈا اس کی طرف بڑھایا۔ کھاؤ۔ اس نے مجبوراً پلیٹ اپنی طرف کھسکائی۔ نگی اور ماما تو کافی دیر سے اٹھیں گی، تم بور نہ ہو جاؤ اس لیے کوشش کرو کہ تم بھی سو جاؤ۔ آپ آنٹی کو ماما کہتے ہیں؟ وہ سٹ پٹایا۔ ہاں، وہ عادت ہی ہو گئی ہے، کہتے کے ساتھ ہی اٹھ بھی گیا۔ میں چینج کر کے آتا ہوں۔ وہ اوپر چلا گیا۔ وانیہ نے کن اکھیوں سے ہلاکو خان کو دیکھا۔ وہ بے نیازی سے ناشتے میں مگن تھا، تو سینڈوچز اور ابلے ہوئے انڈے، ساتھ ساتھ اپنے فون پر انگوٹھے سے اوپر نیچے اسکرول کرتے ہوئے کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی وہ مشکل انڈے کو حلق سے اتارنے لگی۔ اٹھنا بھی غیر اخلاقی سا لگ رہا تھا، اتنے میں آکاشا بھی بلو سوٹ میں نیچے آ گیا۔ اچھا گڑیا، اب انشاءاللہ شام میں ملیں گے، گڈ بائے۔ گڈ بائے۔ وہ مسکرائی تو جیسی کلیاں چٹک گئی۔ اچٹتی سی نظر پڑی تھی اکرما کی، مگر اس پلٹنا بڑا مشکل ثابت ہوا تھا۔ اسی لمحے وانیہ نے بھی اسے دیکھا تھا اور اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو گئیں۔ ہر چند کہ اکرما نے فوراً نظر پھیر لی تھی، مگر وانیہ گھبرا گئی تھی۔ دونوں کی نظر آکاشا کی طرف نہیں گئی تھی، جس کے ہونٹوں پہ ایک شریر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن اسے خوب گھمانے پھرانے کے بعد شاپنگ کے لیے لائی تھی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی کئی سوٹ، جوتے، ہینڈ بیگز اور جیولری دلوائی تھی۔
اب فوڈ کورٹ میں بیٹھی رونا رو رہی تھی. یار تمہیں تو کتنا مزہ آتا ہوگا نا اتنے کزنز میں رہتے ہوئے. ایک میں ہوں سارا دن، یا تو آنٹی ہوتی ہیں یا میں. یونی کی بھی چھٹیاں چل رہی ہیں، یہ دونوں بھائی آفس چلے جاتے ہیں. اب بندہ کتنا ٹی وی دیکھ لے یا فیس بک انجوائے کر لے. ہاں یہ تو ہے. وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی. شام کو حذیفہ آ گئے. کتنی دیر وانیہ کو سینے سے لگائے رکھا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی. میری بیٹی، میری گڑیا. وہ ان کے سینے سے لگی ان کی خوشبو میں اسامہ کی خوشبو کو محسوس کرتی رہی. اسے بالکل بھی نہیں لگا کہ وہ انہیں پہلی بار دیکھ رہی ہے، پہلی بار مل رہی ہے. وہ اسی لیے صوفے پر آ بیٹھے. آپ مجھ سے پہلے کیوں نہیں ملنے آئے تھے؟ اس سے شکوہ کیا. پہلے ہم یہاں نہیں تھے، ابو ظہبی میں تھے. پھر میں نے یہاں سیٹ ہونے کے بعد، یعنی یہاں آ کر سیٹ ہو کر تم سے ملنے کی کوشش کی تو تمہارے ماموں کا رویہ بہت سرد تھا. انہوں نے مجھے کوئی صحیح رسپانس نہیں دیا. انہوں نے نہ تمہیں مجھ سے ملوایا، نہ ہی تمہیں میرے متعلق کچھ بتایا. مگر میں اپنے خون کو کیسے چھوڑ دیتا؟ میرے بھائی کی ایک اکلوتی نشانی ہو تم. نہیں، ایک تو نہیں، آکاشا بھائی تو ہیں نا. آکاشا کیا ہے؟ آکاشا انہیں سمجھ میں نہیں آئی. وانیہ نے حیرت سے انہیں دیکھا. میرے بھائی ہیں نا وہ، میرے پاپا کے بیٹے. پاپا نے 2 شادیاں کی تھیں نا، آپ کو نہیں پتہ؟ یہ کیا بکواس ہے؟ کس نے یہ مذاق کیا ہے؟ وہ اس سے زیادہ حیران تھے. وہ ہکا بکا رہ گئی. بکواس؟ مذاق؟ تمہیں کس نے بتایا کہ آکاشا اسامہ کا بیٹا ہے؟ اب شاید انہیں کچھ محسوس ہوا تھا. خود آکاشا بھائی نے. انہوں نے کہا کہ وہ میرے سوتیلے بھائی ہیں. ان کی ماما میرے پاپا کی پہلی بیوی ہیں. لا حول ولا قوت. وہ بڑبڑا کے رہ گئے. اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت شریر ہو گیا ہے یہ. تو وہ میرے بھائی نہیں ہیں؟ صدمے سے اس کی آواز ہی بیٹھ گئی تھی. کیوں نہیں ہے؟ بالکل ہے، مگر اس طرح نہیں جیسے اس نے بتایا ہے. آکاشا اور اکرما دونوں میرے بیٹے ہیں. آپ کے بیٹے؟ اسے چکر آنے لگے. یعنی وہ دونوں سگے بھائی ہیں اور میرے کزن. صوبیا. انہوں نے زور سے آواز دی. جی یہ چائے لا رہی تھی آپ کے لیے. وہ ٹرالی دھکیلتے ہوئے اندر آئیں. یہ آکاشا کیا کہہ کر لایا ہے اسے؟ انہوں نے کڑی نظر صوبیا پر ڈالی تھی. اسی سے پوچھیے گا، میں کیا کہہ سکتی ہوں. وہ تو ان سے زیادہ خفا تھی. پتہ نہیں یہ ڈرامے کرنے کا کیا شوق ہوا ہے اس کو. حذیفہ نے وانیہ کی طرف دیکھا تو وہ حیرت و صدمے سے گم سم بیٹھی تھی. جس بھائی کا مان کر کے وہ یہاں تک آئی تھی وہ تو بھائی ہی نہیں تھا، اور بہت سارے کزنس کی طرح ایک کزن تایازاد بھائی اس کے نصیب میں تنہا رہنا لکھا تھا. وہ تنہا ہی تھی. اس سے پہلے کب خوشیاں راس آئی تھی جو اب آتی. وہ انہی دکھ بڑی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، اور حذیفہ نے فون کر کے آکاشا کو گھر بلایا تھا. جب تک وہ آیا نگین بھی آ چکی. لاؤنج میں داخل ہوتے ہی معاملے کی نوعیت اس کی سمجھ میں آ گئی. اداس غمزدہ وانیہ، نگین کا مسکراتا چہرہ، آنکھوں کی شریر چمک، ممی کا ناراض اور ڈیڈ کا قہرماں انداز. وہ محتاط ہو کر آگے آیا تھا. السلام علیکم ڈیڈ. کون ڈیڈ؟ میں تمہارا تایا نہیں ہوں؟ یہ سوال نہیں تھا، اطلاع تھی کہ مجھے سب معلوم ہو گیا. آکاشا نے چور نظروں سے وانیہ کو دیکھا جو ہنوز سمن بکمن کی عملی تصویر بنی بیٹھی تھی. وہ آگے آیا. پلیز ڈیڈ، بات تو پوری سن لے. ہوا کیا ہے؟ آپ تو یوں ہی غصہ ہو رہے ہیں. اچھا تو پھر یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تمہیں؟ ویسے کیا وہ لوگ تمہیں وانیہ سے نہیں ملنے دیتے یا اسے یہاں نہیں آنے دیتے؟ آخر اس کے تایا کے بیٹے ہو تم. وہ سچ مچ نہ ملنے دیتے نہ ہی یہاں آنے دیتے، اسی لیے میں نے یہ بے ضرورت سے جھوٹ بول دیا. تو اس سے کیا فرق پڑا؟ میرے مرحوم بھائی پر دوسری شادی کا بے بنیاد الزام لگا کر کہتے ہو کیا فرق پڑا؟ وہ دھاڑے تھے تو انکل سے روز قیامت معافی مانگ لوں گا. روز قیامت تک کے معاملات کا سوچ لیا، اور جو زمانہ حال کے معاملات درپیش ہیں ان کے بارے میں کیا فرمانا پسند کریں گے آپ؟ میں کلیئر کر لوں گا سب کو، یہ میرا ذمہ ہے. دادی سے، انکل سے، سب سے بات کر لوں گا، اور وانیہ سے بھی میں خود ایکسکیوز کر لوں گا. یہ تو میری پیاری سی بہنا ہے نا. اس سے وانیہ کے پاس بیٹھ کر اس کے کندھوں کے گرد بازو پھیلایا. ہے نا وانیہ؟ وانیہ نے اس کی طرف دیکھا. وہ مسکرا رہا تھا. بہت محبت، اپنائیت، خلوص ہر رنگ تھا اس کی آنکھوں میں. وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی. ڈن. اس نے انگوٹھا کھڑا کیا. تمہارا دل صاف ہو گیا ہے وانیہ؟ اس نالائق کی طرف سے حذیفہ کے پوچھتے پر وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی مسکرائی. چلو پھر میں نے بھی اسے معاف کیا، ورنہ میرا ارادہ کچھ اور تھا. انہوں نے ایک بار پھر آکاشا کو کڑی نظر سے دیکھا اور اٹھ گئے. میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں. تبھی تو مجھے اکرما کا دوسرا بھائی نظر ہی نہیں آیا، وانیہ نے حیرت و افسوس سے کہا. اکرما کے آگے کوئی اور نظر آ بھی نہیں سکتا، وہ آہستہ سے بڑبڑایا تھا.
अब सीधा बैठकर चाय पी रहा था। वानिया ने हैरत से उसे देखा। जी हाँ, ये बिस्किट खाओ, बड़े मज़े के हैं। उसने प्लेट वानिया के आगे की, उसने एक बिस्किट उठा लिया। नगीन चहकी थी। बच गए बच्चू आज, अच्छा बड़ी खुशी हो रही है मेरे बचने की। हाँ, खुश फहमी, उसने चिढ़ाया। लो, खुश फहमी में मुब्तला करते हैं तो होती है ना, पता नहीं कौन बेवकूफ़ लोग हैं जो ये काम करते हैं। नगीन ने लापरवाही से बात उड़ाना चाहिए। अपने आप को बेवकूफ़ कहने वाली आप दुनिया की वाहिद खातून हैं। आगे भी आकाशा था। वानिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन दोनों की नोक झोंक ने माहौल ही बदल दिया था। भाई, आज मैं आपके साथ चलूं? बड़ी हिम्मत करके उसने बाहर जाते अक्रमा को मुखातिब किया था और उसे जैसे करंट लगा था। ऐसे वो पलटा था, आंखें सुकेड़ कर यूं अचंभे से उसे देखा जैसे यकीन ना आ रहा हो कि उसी ने उसे भाई कहा है। या आपने भाई किसे कहा? मुझे अपनी तरफ इशारा किया। जी वो मैं। वानिया का तो गला ही खुश्क हो गया। वो जो एक भाई बना हुआ है वो काफ़ी नहीं है? उसे ही भाई समझे और भाई पुकारे। मैं किसी भी तरह आपका भाई नहीं हूँ। उसका लहजा ना सख्त था ना तल्ख, फिर भी पता नहीं क्यों वो हर्ट हुई थी। अपनी कैफियत छुपाने के लिए मुड़ने लगी तो उससे पुकारा, आए चलें। अब खुद से उसे कहकर मना कैसे करती, सो जैसे तैसे उसके पीछे पीछे चल ही पड़ी। इस तरह तो मेरा ऑफिस टाइम निकल जाएगा, वो हल्की सी आवाज़ में बड़बड़ाया। वानी हमारे शर्मिंदगी की तेज़ तेज़ चलने लगी थी। तकरीबन 10 मिनट के फासले पर पार्क था। वो वहाँ जाकर एक बेंच पर बैठ गई और वो ट्रैक पर जॉगिंग करता आगे चला गया। वो चुपचाप इधर उधर देखती रही। सुबह का सुहाना समा था। परिंदे चहकते गुनगुनाते बसीत फिजाओं में महवे परवास थे। कुछ चिड़ियाँ उसके सामने ज़मीन पर अपना रिज़्क तलाश करती चू चू कर रही थी। उनकी चहकार ने उसे उनकी तरफ मतवज्जा किया था। वो दिलचस्पी से उन्हें देखने लगी। वो तो उससे थोड़ी सी बेतकल्लफ़ी हासिल करने के लिए उसके साथ आई थी और उसने पहली बात का ही ऐसा जवाब दिया था कि वो ठंडी हो गई थी। दो बार वो उसके सामने से जॉगिंग करता गुजरा था। तीसरी बार में उसके करीब चला आया। आए चलते हैं। वो उठकर चल पड़ी। इस बार अकरमा उसके साथ साथ चल रहा था। वो जो उससे फ्रैंकनेस के लिए आई थी तो अब यूँ लग रहा था खामखा मुशक्क़त ही की सुबह ही सुबह। वो तो इसी तरह था, ठुस का ठुस, क्या मजाल के मुंह से कुछ फूट जाए। इतने में उसकी कॉल आने लगी। उसने ट्राउज़र की पॉकेट में से फ़ोन निकाला। हाँ हूँ। मॉर्निंग यार, बस वापस आ रहा हूँ। हाँ है। हाँ हाँ हाँ। वानिया हैरत से उसे देखा। वो भी हंस सकता है इस तरह, पता नहीं कौन खुश नसीब है जिसे ये शेफ़ बख्शा गया है। नो डाउट यार। अच्छा फिर बाद में। ओके। आपकी चाय लेट होगी। अब वानिया से मुखातिब हुआ। वो तुम्हारे हैरत के सकते में रहेगी। नहीं, कोई ख़ास देर तो नहीं हुई, पी लूँगी। आज जूस पी ले मेरे साथ। उसकी ऑफ़र पर वो बेहोश होते होते रह गई। अक्रमा और उससे यूं मुखातिब, हालांकि वो उससे थोड़ी सी फ्री होने के लिए ही साथ आई थी। और अब जब वो बात कर रहा था तो भी उससे घबराहट हो रही थी। अंदर लाउंज में दाखिल होते ही वो ठिठक गई। नगीन सामने ही बैठी टीवी देख रही थी। उन पर नज़र पड़ते ही चहकी। ओ ब्यूटीफुल कपल। वानिया ने सटपटा कर पहले उसे फिर अक्रमा को देखा। वो दोनों हाथों के अंगूठे खड़े करके चेयर्स का इशारा करता ऊपर चला गया। ये क्या बदतमीज़ी है? वानिया उसके पास आकर धीमे से गुर्राई। क्या हो गया यार, तारीफ़ की है तुम दोनों की। उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। और किन मानों में की है? शर्म तो नहीं आती? भाई हैं वो मेरे। वो नाराज़ी से कहती उसके पास बैठ गई। खैर, अब सब तो तुम्हारे भाई नहीं हो सकते, एक बन गया है ना, वही काफ़ी है। लेकिन ने मुंह बनाया है। वही अकरमा वाला जवाब। वो हैरान सी उसे देखने लगी। तुम इस वक्त कैसे उठ गई? यार नमाज के लिए तो उठती ही हूँ। नमाज पढ़कर दोबारा लेटने लगी तो आकाशा आ गया। कहने लगा, सोना नहीं, ये अकरमा वानिया को लेकर गायब हो गया है, वो भी सुबह सुबह। आओ ज़रा पता तो लगाएं कहाँ चले गए हैं दोनों। फिर रूमी को फ़ोन किया तो पता चला कि पार्क में है। तसल्ली हुई। वानिया के तो 14 तबक रोशन हो गए। क्या भाई भी उठे हुए हैं? जी बिल्कुल उठे हुए हैं। अभी यही मेरा सर खाने में मसरूफ़ थे, तुम दोनों को आते देखा तो ऊपर गए हैं तैयार होने। वानिया का चेहरा सुर्ख हो गया। ये दोनों आखिर क्या समझकर गलतफहमी का शिकार हुए हैं? मैं तो यूं ही साथ चली गई। मैंने सोचा सुबह सुबह आउट टेबल पर चलते हैं, ये दोनों भी आने वाले हैं। नगीन एकदम यूं उठी कि उसकी बात मुंह में ही रह गई। दोनों अभी डाइनिंग चेयर्स पर आकर बैठी ही थीं कि वो दोनों खुशबू बखेरते चले आए। आकाशा नगीन के बराबर वाली कुर्सी पर बैठा तो अकरमा वानिया के साथ। उसकी तो हालत गैर होने लगी। उससे चोर नज़रों से देखा। काशा और नगीन आपस में बात कर रहे थे। अकरमा ने जूस ग्लास में डालकर वानिया की तरफ बढ़ाया। ये लो। अंदाज़े तखातुब ही बदल गया था। थैंक्स। फंसी फंसी आवाज़ गले से निकली थी।
हैं, तुम तो सुबह पहले चाय लेती हो ना? आकाशा ने हैरत से देखा। मैंने कहा है आज मेरे साथ जूस पिए। अक्रमा आराम से जवाब देकर खुद नाश्ते में मसरूफ़ हो गया। वानिया के लिए एक घूंट लेना मुश्किल हो गया। ये क्या सिर्फ देखने के लिए है लिया है? अक्रमा ने उसकी तरफ कदरे नाराज़गी से देखा। वो ग्लास उठाकर छोटे छोटे सिप लेने लगी। सुबह उसे चाय पीने की इतनी पुख्ता आदत हो चुकी थी कि जूस उसके हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। सिर्फ जूस? ये स्लाइस और अंडा भी लो ना। इस बार नगीन ने टोका। नहीं बस मैं जूस लूँगी। अक्रमा ने स्लाइस का और अंडे का पीस फोक में पिरोया और वानिया के मुँह के पास ले आया। खाओ। वो घबरा के पीछे हुई। नहीं मुझे नहीं खाना। मैं कह रहा हूँ ना, मुँह खोलो। हल्की सी झपट, आंखों में न जाने कैसा तासुर। वानिया ने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा टुकड़ा लिया था। अक्रमा ने उसका बचा हुआ लुकमा इत्मीनान से अपने मुंह में रख लिया। तुम कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक नहीं हो रहे? नगीन ने अक्रमा को घिरकने की कोशिश की। हाँ सिर्फ कोशिश, वरना उसकी मुस्कुराती आवाज़ उसकी कोशिश का हरगिज़ साथ नहीं दे रही थी। वानिया तो किसी की तरफ देख भी नहीं वानिया को तो किसी तरफ देखा भी नहीं गया। क्यों? बेतकल्लुफ़ होने के लिए क्या कोई इजाज़तनामा लेना पड़ेगा? अक्रमा ने भवें उचकाई। बिल्कुल, बड़ों से बाकायदा इजाज़त दी जाती है। वो तो कब की मिल चुकी। वो उसी तरह नाश्ता करता रहा। बंदा हो तो अक्रमा बिन हुज़ैफ़ा जैसा। आकाशा ने बेख्तियार सराहा। 2 दिन में यहाँ तक पहुँच गया और एक मैं हूँ जिसे हाथ पकड़ने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती है। नगीन ने उसे घूरा। तो उनका निकाह हो चुका है, हमारा नहीं। वानिया तो सारी शर्म और घबराहट भूलकर हक्का बक्का रह गई। किसका निकाह? किन दोनों का निकाह? तुम दोनों का, यानी तुम्हारा और रोमी का निकाह बचपन में ही हो गया था। नगीन ने इतने आराम से कहा जैसे कोई बहुत आम सी बात हो। और वानिया, उसके तो असाब पर तो जैसे बम फाड़ दिया था उसने। मुंह तो खुला हुआ था ही, आंखें भी इतनी फैल गई कि मज़ीद की गुंजाइश नहीं रही। ये तुम क्या? हाँ ना, सही बता रही हूँ, ये मिस्टर तुम्हारे हस्बैंड होते हैं। उसने हाथ से अक्रमा की तरफ इशारा किया। वो नाश्ते में यूं मगन था जैसे किसी बात से कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो उसे। मुझे यकीन नहीं आ रहा। वानिया ने नफ़ी में सर हिलाया। चलो रोमी, तुम इसे यकीन दिलाओ, मैं काशी के साथ जा रही हूँ। ये मुझे यूँ नहीं छोड़ता। वह ऑफिस चला जाएगा। वो अंदर से अपना हैंड बैग वगैरह लेने चली गई। तैयार तो पहले ही थी। वो दोनों चले गए तो वो उसी बेयकीनी में मुब्तला बैठी थी कि अक्रमा कुर्सी खिसकाकर उठ खड़ा हुआ। आओ। कहाँ? वो चौंक कर खड़ी हो गई। ऊपर मेरे कमरे में। वो बगौर उसे देख रहा था। क्यों? वो बदकर पीछे हुई। बड़ी मुश्किल से अक्रमा ने अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट का गला घोंटा था। कुछ ज़रूरी बातें करनी है, यहीं कर ले हैं। यहाँ करने की नहीं है। मैं नहीं जाऊँगी। वानिया की तो हालत ख़राब हो गई। तो मैं उठा कर ले जाता हूँ। वो उसकी तरफ बढ़ा। वो हल्की सी चीख मारकर पीछे हटी थी। नहीं तो चलो। उससे सीढ़ियों की तरफ इशारा किए। वानिया की तो मारे घबराहट के टांगें कांप रही थी, दिल अलग धड़क रहा था। अक्रमा ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। बहुत खूबसूरत फर्निश्ड कमरा। वो जल्दी से साइड पर पड़े सोफे पर बैठ गई, वरना उसे लग रहा था कि वो गिर जाएगी। वो भी उसी के साथ ही बैठ गया। वानिया सिमट सी गई। दिल तो अब बाकायदा ढोल की तरह बजने लगा था। उसकी उड़ी हुई रंगत, गोद में रखे कप कपाते हाथ। अक्रमा के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। क्यों इतना घबरा रही हो यार? मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगा। पर वो तो कांपने लग गई थी। वानिया खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। कुछ नॉर्मल हुई तो वो उसके पास आ बैठा। अपना हाथ दो मुझे। वानिया ने अपना हाथ सामने किया। अक्रमा ने अपने बाएं हाथ में उसे थामा और एक बहुत खूबसूरत अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। कुछ देर देखता रहा। उसका ठंडा यह हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर दबाया। मैं तो सोच रहा था लंच कहीं बाहर करने के लिए, पर तुम्हारी हालत देखकर तो लग रहा है तुम बेहोश ही ना हो जाओ, इसलिए अभी ये आइडिया तो ड्रॉप कर देता हूँ। तुम फिलहाल आराम से हमारे रिश्ते के लिए सोचो और जब रिलैक्स फील करो तो फिर चलेंगे। मैं जाऊँ? वो जल्दी से खड़ी हो गई। वो कुछ देर उसे देखता रहा। वो मज़ीद घबरा रही थी। ओके जाओ। फिर उसके साथ ही सीढ़ियाँ उतरने लगा। गिर तो नहीं जाओगी? उसकी नज़र उसकी बेतरतीब चाल पर थी। नहीं नहीं। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरी। ओके बाय, शाम को मिलेंगे। फिर वो पीछे से पुकारा। वो शर्मिंदा होकर पलटी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ मेरी जान, कहकर बाहर चला गया। वो तेज़ तेज़ धड़कते दिल के साथ आकर बेड पर लेट गई। इतनी गैर मुतवक्का सूरत हाल अकरमा जैसे पहली बार देखकर उसके दिल ने एक बीट मिस की थी, जो उसके दिल को एकदम भा गया था, जिसकी बेनियाजी उसके लिए बाइस बेचैनी थी। वो उसे पहली ही नज़र में बहुत अच्छा लगा था, मगर वो कुछ रूड सा लगता था। लेकिन उसने जब भी वानिया की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सा तासुर उसे नज़र आया था।
تو وہ اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ اتنے مضبوط بندھن میں بندھی ہوئی تھی، وہ انجان تھی، تو کیا وہ تو اپنے اور اس کے مابین رشتے کو جانتا تھا نا؟ تبھی تو بھائی کہنے پر اسے کرنٹ لگا تھا۔ وانیہ کو صبح کا منظر سوچ کر ہنسی آنے لگی۔ آج اکرما کا اپنائیت بھرا رویہ اسے خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے سرشاری سے آنکھیں بند کر لیں۔ اگر یہ خواب تھا تو وہ اب ہمیشہ کے لیے اسی خواب میں رہنا چاہتی تھی۔ تمہارا واپسی کا کب تک ارادہ ہے؟ جی دادی، بس آج شام تک میں بھائی کے ساتھ آ جاؤں گی۔ ہاں میری بچی، اب آ جاؤ، میرا دل تمہارے لیے اداس ہو رہا ہے۔ دادی کی آواز میں محبت تھی۔ جی جی دادی، آج آ رہی ہوں میں انشاءاللہ۔ وہ بات کر کے صوبیا آنٹی کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں۔ 3 بجے نگین بھی آ گئی۔ آتے ہی اس سے پوچھا، کیا کہہ رہا تھا رومی؟ اس نے مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے کیا۔ واؤ بیوٹیفل، تو تمہیں رومی کا گفٹ سمیت رومی پسند آیا ہے نا؟ وہاں نے مسکرا دی۔ نگین نے ایک مہنگے سیل فون کا ڈبہ اسے پکڑایا۔ یہ کاشی نے دیا ہے تمہارے لیے، سب مل کر مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ ارے کن تکلفات میں پڑ رہی ہو تم، میرا اور تمہارا ایک ہی جیسا رشتہ ہے ان سے، اور میں تو چھین جھپٹ کے لے لیتی ہوں جو چاہیے ہوتا ہے۔ تمہارے پاپا تو زندہ سلامت ہیں نا، تم رہتی بھی یہی ہو تو تم حق جتا سکتی ہو۔ وانیہ کے لہجے میں حسرت تھی۔ نگین کی تیوریاں چڑھ گئی۔ تو تم نے ان 3 دنوں میں ان کا مجھ سے کوئی رابطہ ہوتے دیکھا ہے؟ ان کے لیے میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ ان کی بیوی بچے ان کے پاس موجود ہیں، انہیں صرف انہی کی فکر ہے، انہی کا خیال۔ مجھے تو حذیفہ انکل اور صوبیا آنٹی نے رکھ لیا۔ انہوں نے شکر ادا کیا کہ ان کی اس ذمہ داری سے بھی جان چھوٹی۔ پیرنٹس کا نہ ہونا اتنا بڑا دکھ نہیں ہے جتنا ان کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسے زندگی گزارنا۔ لیکن اب میں بھی مضبوط ہو گئی ہوں، میں بھی ان کے متعلق بالکل نہیں سوچتی۔ اب یہی لوگ میرا سب کچھ ہے۔ یہ چاروں کے چاروں مجھ پر اپنی بے پناہ محبتیں نچھاور کرتے ہیں، تو میں کیوں افسردگی اور غم کا نمونہ بنی رہوں؟ سو میں بھی خوش رہتی ہوں اور ہمیشہ خوش رہنا چاہتی ہوں۔ پہلی بار نگین کی آنکھوں میں نمی اور آواز میں شدت جذبات سے لرزش آتے دیکھی تھی وانیہ نے۔ اس کے تو لب سل گئے تھے۔ وہ تو ہمیشہ اپنے ماں باپ کے مرنے کا دکھ لیے اداس رہتی تھی، اور نگین سچ مچ کتنی بہادر تھی۔ ہر دکھ، ہر خلش اپنے اندر چھپائے ہر وقت ہنستی مسکراتی چہکتی گنگناتی نظر آتی تھی۔ اس کی طرح اداسی کا بورڈ چسپاں کیے نہیں پھرتی تھی۔ تم بھی یہاں آؤ گی تو بہت خوش رہو گی۔ یہاں ان فرشتہ صفت لوگوں میں آ کر کوئی اداس ہو ہی نہیں سکتا، یہ میں تمہیں گارنٹی دیتی ہوں۔ نگین نے خود ہی ماحول کا بوجھل پن دور کرنے کے لیے مسکرا کر بات کی۔ وانیہ بھی مسکرا دی۔ اچھا مجھے اپنا نمبر تو بتاؤ، تم سے بات ہی کر لیا کروں گی۔ ہاں مجھے دو، یہ فون چارجنگ پہ بھی لگا دوں گی اور سب کے نمبر بھی سیو کر دوں۔ شام 7 بجے حذیفہ اور اکرمہ بھی آ گئے تھے۔ کتنی دیر حذیفہ نے اسے سینے سے لگائے رکھا، پیشانی چوم کر الگ ہوتے تو آنکھوں میں نمی تھی۔ اب جلدی آنا۔ جی انکل۔ وہ بھی روحانسی ہو رہی تھی۔ صوبیا اور نگین بھی اداس کھڑی تھی۔ وہ دونوں کاشا کے ساتھ اسے چھوڑنے جا رہی تھیں۔ اللہ حافظ۔ اس نے اکرمہ کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہلکا سا مسکرا کر وانیہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے گھبرا کر چور نظروں سے سب کو دیکھا، پھر بڑی مشکل سے اسے ہاتھ ملایا جسے اس نے بڑی گرمجوشی سے دبایا تھا۔ اوکے بائے۔ چھوڑا بھی یوں جیسے چھوڑنے کا جی نہ چاہتا ہو۔ اس بار وانیہ نے اس کی طرف نہیں دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ آ تو گئی تھی مگر دل لگتا تھا وہیں چھوڑ آئی تھی۔ حواسوں پر تو اکرمہ سوار تھا، کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا، بے دلی سی چھائی ہوئی تھی۔ شارمین، رامین اور سبین نے دل کھول کر اس کے تحائف دیکھے تو تعریف کی تھی۔ دادی نے اسے اپنے پاس بٹھا کر پوچھا، کیسا لگا تمہیں اپنا دودھیال؟ بہت اچھا دادی، سب بہت اچھے ہیں۔ تمہاری تائی بھی بھلی عورت ہے، بہت اپنائیت سے ملی اور روز فون کرتی تھی مجھے۔ وانیہ چونک گئی۔ آنٹی آپ کو فون کرتی تھیں؟ ہاں بیچاری بہت شرمندہ تھی کہ آکاشا نے اسامہ کی دوسری شادی کا جھوٹ بولا، بار بار معذرت کر رہی تھی مجھ سے۔ بتا دیا آپ کو آنٹی نے؟ ہاں، اور چھوٹے والے کی تصویریں بھی دکھائیں کہ میں دیکھ لوں پرکھ لوں، کیونکہ اس سے تو تمہارا بچپن میں ہی نکاح کر دیا تھا نا۔ دادی تو اسے شاک پر شاک لگا رہی تھی۔ وہ جو یہ سوچ سوچ کر شل ہوئی جا رہی تھی کہ دادی کو یہ سب کیسے بتا پائے گی، اور دادی کا سب سن کر نہ جانے کیا ری ایکشن ہو۔ اور یہاں دادی ساری معلومات کا ذخیرہ اکٹھا کیے بیٹھی تھی۔ آپ کو حیرت نہیں ہوئی یہ سب سن کر؟ اس نے جھجک کر پوچھا۔ تانیہ اور اسامہ کا جب انتقال ہوا تو وہ پاکستان آئے ہوئے تھے، اس لیے تم ہمارے پاس رہ گئی تھی۔ جب وہ دبئی میں تھے تو مجھ سے تانیہ نے ذکر کیا تھا کہ وانیہ کے تایا اپنی بیٹی کے لیے وانیہ کا رشتہ مانگ رہے ہیں اور اسامہ کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ پھر تم دونوں کے نکاح کی اطلاع دی، مگر تمہارے ماں باپ کے انتقال کے بعد یہ لوگ دبئی سے ابوظہبی شفٹ ہوئے تو کوئی رابطہ ہی نہیں کیا، نہ کوئی عطا پتہ دیا کہ ہم بھی رابطہ کر لیں۔ ہم ماں بیٹھے اس فکر میں ہلکان کہ تمہارا کیا بنے گا۔ سعید نے تو مجھ سے کہا بھی کہ اماں اگر وانیہ کا نکاح نہ کیا ہوتا تو ان لوگوں کو تو میں اپنے معید کے لیے لے لیتا۔ اب کچھ عرصہ ہوا حذیفہ نے جب زاہد اور سعید سے رابطے کی کوشش کی تو مارے غصے کے وہ اس سے صحیح سے ملے نہیں۔
وہ تو ان دنوں سنجیدگی سے سوچ رہے تھے کہ عدالت سے تنسیخ نکاح کا آرڈر لے کر تمہیں آزاد کروا لیں کہ یہ لوگ آ کر ملنے لگے۔ اف، وہ کام سی گئی تصور میں دو خوبصورت گہری آنکھیں چلی آئیں جن میں اس کے لیے بڑے خوبصورت جذبات ہوتے تھے۔ وہ سارے دن میں اسے بار بار ٹیکسٹ کرتا تھا، بڑے خوبصورت جملے، اظہار محبت کے حسین استعارے، تشبیہات۔ روز رات کو اس کا میسیج آتا، میں آئی کال یو، اور وہ نو لکھ دیتی۔ اسے اس سے بات کرتے ہوئے بہت گھبراہٹ ہوتی تھی، پر آج وہ ہلکی پھلکی ہو چکی تھی۔ سو رات کو جب اس کا میں آئی کال یو کا میسیج آیا تو اس نے یس لکھ کر رپلائی کر دیا۔ واو! اس نے فوراً ٹیکسٹ کیا اور ابھی وہ ٹیکسٹ پڑھ رہی تھی کہ اس کی کال آنا شروع ہو گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو وانیہ؟ جی ٹھیک، اور آپ کیسے ہیں؟ فائن، مجھے تم سے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ جی، وہ سنبھلی، فرمائیں۔ تمہیں میں کیسا لگا؟ اب کیا فائدہ پوچھنے کا؟ اسے بھی شرارت سوجی۔ نہیں، بہت فائدہ ہے۔ اگر میں تمہیں اچھا نہیں لگا تو تمہیں میرے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کرے گا۔ کوئی تمہیں میرے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کرے گا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ نہیں، ایسی تو بات نہیں۔ اس کی سنجیدگی محسوس کر کے وہ گھبرا گئی۔ پھر کیسی بات ہے؟ وہ ابھی بھی اتنا ہی سنجیدہ تھا۔ جی، اسے سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کیا کہے۔ کیا وہ سمپلی بتاؤ کہ میں تمہیں پسند آیا کہ نہیں؟ جی اچھے ہیں، بمشکل وہ کہہ پائی۔ کون اچھے ہیں؟ اب وہ اسے ستا رہا تھا۔ آپ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ پھر وہ کال کرتا رہا، اس نے نہیں اٹھایا۔ اسے ڈر تھا کہ جس نے سٹارٹ ہی ایسا لیا وہ آگے کیسی باتیں کرے گا۔ اسی وقت اس نے ایک نظم بھیجی، بلکہ چند اشعار تھے۔ اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا، یا اس پر مبنی کوئی تاثر، کوئی اشارہ، تو میں تمہارا، غرور پرور انا کا مالک، کچھ اس طرح کے ہیں نام میرے، مگر قسم سے جو تم نے ایک بھی دفعہ پکارا تو میں تمہارا۔ وانیہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی گئی۔ بہت ہی حسب حال شاعری تھی۔ وہ ایسا ہی تو تھا۔ ولید اور سبین کا رشتہ تو کب سے طے تھا۔ شامین کا ان کی خالہ کے بیٹے سے، معاذ نام تھا اس کا، اور رامین کا اسد سے۔ اب وانیہ کا معاملہ بھی کلیئر ہو گیا اور حذیفہ اور صوبیہ ان کے پاس آئے تھے شادی کی اجازت لینے، یعنی دن طے کرنے کے لیے۔ پھر انہوں نے آکاشا اور نگین کی بھی ساتھ ہی شادی رکھنی تھی۔ چار شادیاں، ایک دم ہلچل مچ گئی تھی۔ اسے تو ادھر سے بھی گھسیٹا جا رہا تھا اور ادھر سے نگین لینے آ جاتی۔ وہ چکرا ہی گئی۔ بابا خود کر لو، میری شاپنگ بھی مجھ سے نہیں ہو رہی، تھک گئی ہوں میں۔ اس نے رامین کے سامنے ہاتھ باندھے۔ ہم تو نہیں تھکتے نا، تم ہی نازک بیوی ہو، ہم سے اپنی نہیں ہوتی، تمہاری کون کرے؟ اس نے صفا چٹ جواب دے دیا۔ یار تمہارا ہسبینڈ تو قسم سے بہت زبردست ہے، ریئلی ہینڈسم۔ اکرمہ ماموں سے ملنے کے لیے آیا تو اسے دیکھ کر آنے کے بعد وہ سب اس پر تبصرہ کر رہی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ پھر یہ مسکراہٹ اس وقت رنجو ہو گئی جب پتہ چلا کہ اسے اس کے ساتھ برائڈل ڈریس پسند کرنے جانا ہے۔ مگر میں کیسے؟ آج تو نگین بھی نہیں ہے، وہ بے چارگی سے بولی، مگر سنتا کون؟ مر مر کر وہ اس کے ساتھ کار میں بیٹھی تھی۔ نگین کیوں نہیں آئی؟ اسی سے پوچھنا، ویسے اسے اپنے بھی کئی کام ہیں، اب وہ ہر وقت تمہارے لیے تو نہیں بھاگ دوڑ کر سکتی۔ دل جل کر خاک ہو گیا۔ وہ ناراضی سے کھڑکی کی طرف باہر دیکھنے لگی۔ میں ہوں نا حاضر جانو دل سے۔ اکرمہ نے اپنے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھاما۔ وانیہ کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ نے چھپ دکھلائی۔ صوبیہ آنٹی نے ڈیزائنر سے اس کے اور نگین کے ایک جیسے برائڈل ڈریس تیار کرنے کو کہا تھا۔ اسے صرف کلر کا انتخاب کرنا تھا۔ تمہیں ہمارے نکاح کا کچھ علم نہیں تھا؟ کچھ یاد بھی نہیں تھا؟ اکرمہ اسے ایک ریسٹورنٹ لے آیا تھا اور اب کھانے سے انصاف کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تو سب یاد ہے اچھی طرح، اور ممی بھی برین واشنگ کرتی رہیں کہ خبردار کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھنا، تم کسی کی امانت ہو۔ وانیہ نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے چاولوں کا چمچ بھر کر منہ میں رکھا۔ میں تو اس چھوٹی سی گڑیا کے عشق میں ہی گرفتار رہتا کہ پھر اسے حسن و رعنائی کا مجسمہ بنے دیکھ لیا۔ اور وہ منی خیز انداز میں مسکرایا۔ وانیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جھوٹ کبھی دیکھتے تو تھے نہیں۔ اکرمہ کا کہا بے ساختہ تھا۔ اوہ، تو یہ شکایت ہے محترمہ، نگین اور آکاشا نے تمہاری آمد سے پہلے میرا ناطقہ بند کیا ہوا تھا کہ وانیہ آئی اور تمہاری طرف سے کوئی اوچھی حرکت ہوئی تو دیکھنا۔ تم نے بلا وجہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، فری بھی نہیں ہونا، یہ نہ ہو کہ وہ گھبرا جائے، ورنہ مجھے تو اپنی بیگم کو ہر پل دیکھنے کا بہت اشتیاق تھا۔ پر ان دونوں کی سخت ترین ہدایات، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ تم میرے نہ دیکھنے پر ناراض ہو جاؤ گی، تو میں تمہیں اپنے کمرے میں ہی۔ بس بدتمیزی نہیں، اس نے گھبرا کر ٹوکا۔ اس کا کیا پتہ ابھی اور کیا کیا کہہ جاتا۔
پہلے ہی اس کی حالت اندر سے پتلی ہو رہی تھی۔ اکرمہ کی والہانہ نگاہیں اسے ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ بدتمیزی نہیں محترمہ، اسے عشق کہتے ہیں۔ اس نے رسان سے تصحیح کی اور جن کے انتظار میں دیدہ دل فرش راہ کیے بیٹھے تھے، خود پر ضبط کے بندھن باندھ باندھ کر تھک گئے۔ وہ محترمہ ہمیں بھائی کہنے پر تل گئی، سارے رومانوی جذبات کا بیڑا غرق ہی کر دیا تھا تم نے اس صبح۔ ویسے بہت مزہ آیا تھا اس دن۔ شادی کے بعد بھی یوں ہی صبح صبح میرے ساتھ جاگنگ پہ چلو گی نا؟ وانیہ نے شرم سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ سر جھکا لیا۔ خوشیاں ارد گرد پریوں کی طرح رقص کر رہی تھیں۔ خوشیوں کی رنگ برنگی تتلیاں ارد گرد اڑتی پھر رہی تھیں۔ تمام عمر اسی کے خیال میں گزار دی فراز، میرا خیال جسے عمر بھر نہیں آیا۔ اکرمہ نے اسے مسکراتے دیکھ کر آہ بھری اور شیر داغا۔ وہ اس بار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں اس خوبصورت سے شارٹ سے پیارے سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ شارٹ ناول کیسا لگا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔